बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकुद्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिकीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व आलमु मा तुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हरफ हरफ रोशनी से मुज़य्यन नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुरान पाक की सूरह बक़रा और बिलख़ुसूस पहला पारा, उसके इंतहाई अहम मज़ामीन आज हमारे ज़ेर मुतालिया हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में हज़रत इंसान को पैदा किया। इंसान खुलासा कायनात है और इंसानियत का खुलासा अंबिया और रसूल, और अंबिया और रसूल के सरताज हमारे हुज़ूर पुर नूर हैं। हज़रत आदम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हंगामा हक़ व बातिल बपा हुआ और मारकाए कायनात आबाद हुआ। और फिर इस मौका पर अल्लाह ताला ने तख़लीक़ आदम और फिर इसकी फ़जीलत के लिए तालीम आदम कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो उलूम सिखाए जो उनकी बरतरी और अज़मत और फ़जीलत का बायस बने। और कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 30 से ये जो रुकू जिसका आगाज़ हो रहा है, जिसके मज़ामीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत और आपकी तख़लीक़ के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं। और साहिब रूहुल मानी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इन आयात में जिस खिलाफत का ज़िक्र किया है वो खिलाफत उज़्मा, वो दरअसल नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर उसका ताज अल्लाह ताला ने आरास्ता फरमाया। एक ही नाम था लाहूत की तख्ती पे रकम, एक ही ज़ात थी इम्कान बका से पहले। इस खामोशी में भी पढ़ते थे फ़रिश्ते सलवात, वो जो सदियों की खामोशी थी सदा से पहले। इन अहम मज़ामीन पर बात करने के लिए हमेशा की तरह आज हमारे साथ बहुत मोतबर और मुक़्तदर शख्सियात तशरीफ़ हैं, जिनमें बतौर ख़ास मैं खुश आमदीद कहता हूँ शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी साहब को। उनके साथ दरसियात के एक बहुत मारूफ़ उस्ताद मुफ्ती दिल मोहम्मद चिश्ती, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हदिया हम्द पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिफ़ अली ज़हूरी। उनकी तरफ जाने से कबल आज का इस्म मुबारक अर्रक़ीब, निगहबानी करने वाला, राह दिखाने वाला। बुज़ुर्ग कहते हैं कि इस ख़ास इस्म की बरकत यह है कि इसका विर्द करने वाला हमेशा अल्लाह ताला की हिफाजत में, उसके हिसार में और राह रास्त पे रहता है। अल्लाह ताला हमें अस्माए हुस्ना के फ़िज़ व बरक़ात इनसे इस्तिफ़ादा करने की अता फ़रमाए। अल्लामा साहब, आज का जो मज़मून और ये कुरान पाक की आयात, और इस हवाले से मैं चाहूँगा इब्तिदान आप कुरान पाक की ये जो आयात हमारे ज़ेर मुतालिया हैं जी, इसको पढ़कर इनका तर्जुमा फ़रमा दें ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं जी वो इसके इन आयात के तर्जुमे और इसके मज़ामीन को इब्तिदाई तौर पर समझ सकें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू के लिए मेरा इंतखाब किया और मुझे ये शरफ़ बख्शा। ये आयात करीमा जो आपने ख़ुद भी अभी तिलावत फरमाई है, सूरह बकरा का चौथा रकू है। एक आयत कम है रकू में से, आयत नंबर 30 से 38 तक। मैं इसका तर्जुमा करके फिर ख़ुलासा अर्ज़ करता हूँ। जनाब।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور وہ وقت یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے عرض کیا کیا تو اس زمین میں ان لوگوں کو اپنا نائب بنائے گا، اس کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ تم تسبیح کرتے ہو یہ کافی ہے، تو ان ناموں کے، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو سب کو جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، مخفی چیزوں کو جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہریں اور اس جنت سے کھائیں کشادہ حیث شئتما، جہاں سے چاہیں، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں، فتکونا من الظالمین، پس اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فأزلهم الشیطان عنها، پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، فأخرجهما، پس وہ ان دونوں کے وہاں سے نکلنے کا سبب بن گیا، مما کان فیہ، اس چیز سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور برتنے کا سامان ہے ایک خاص وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ کی طرف رجوع فرمایا اور اللہ نے رحمت کے ساتھ آپ کی طرف رجوع فرمایا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً تم سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب ان آیات کے اندر بہت سارے مضامین ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو خلافت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، خاص طور پر انبیاء کرام کو خلافت کے لیے
پیدا فرمایا اپنی نیابت کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے اپنی تسبیح و تحمید کا ذکر کیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہی کافی ہے، لہٰذا ان کا سوال حکمت کی بنیاد پر یہ تھا کہ یا اللہ اس خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھر جواب بھی ذکر کیا گیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اس دنیا کے اندر جب یہ لوگ پیدا ہوں گے فتنہ اور فساد بپا کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جن جو زمین پر رہتے ہیں وہ فتنہ اور فساد بپا کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انسان بھی یہی کام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر اور کیا مقاصد ہیں وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ہر چیز کا نام، چرند پرند انسان حیوان، ہر چیز کے نام بتائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب فرشتے وہ نام بتا نہ سکے تو ان پر واضح کر دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت تم پر حاصل ہے، لہٰذا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یا آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا، اور ایک ابلیس تھا جس نے تکبر کی بنیاد پر انکار کیا۔ اس کو بھی پتہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے، لیکن تکبر کی بنیاد پر اس نے انکار کیا۔ اور میں مفتی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں؟ جی بالکل۔ جی آپ حضرت ایک تو اجمالی تذکرہ جس طرح استاد فرما رہے ہیں اس سے بات کو آگے بڑھائیں، اور پھر بطور خاص جو تخلیق آدم اور خلافت حضرت آدم جہاں سے یہ بات چھوڑ رہے ہیں وہیں سے آگے اپنی گفتگو کے سلسلے کو شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد علی کل حال والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صاحب الجمال والکمال۔ بہت بہت آپ کا شکریہ کہ اس پروگرام کے اندر آپ نے مدعو کر کے عزت بخشی۔ استاد محترم نے جہاں تک خلاصہ بیان کیا تو اس کے بعد اگلی آیات کے اندر یہ ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا یا آدم اسکن۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جب سجدہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کی رضا کا مرکز ہے، یعنی کہ آپ دونوں رہیں، میں آپ سے راضی ہوں اور میری نعمتوں کو خوب آپ استعمال کریں جیسے چاہیں۔ تو وہاں پر ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا، اور ساتھ آگے فرما بھی دیا کہ اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے دوسرے سادے لفظوں میں یوں آتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا پابند ہے، وَقُلَا امر ہے، لا تقربا نہیں ہے، کہ انسان نے کچھ کام بجا لانے ہیں اور کچھ کاموں سے رکنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اپنی احادیث مبارکہ میں۔ لیکن آدم علیہ السلام کو شیطان نے طرح طرح کے وسوسے دیے، اور ان وسوسوں کے اندر اس ظالم نے قسمیں اٹھائیں۔ ان قسموں کے اندر یہ تھا کہ انی لکما لمن الناصحین، اللہ تعالیٰ کا نام اس نے پیش کیا، بار بار قسمیں دیں، تو آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے، جس کی وجہ سے شیطان اپنے ان باتوں میں آدم علیہ السلام کو جنت میں نکلوانے میں ایک قسم کا کامیاب ہو گیا۔ یہ ظاہری طور پر تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، لیکن ہم پہلی پڑھتے ہیں آیت مبارکہ جہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوا، تو اس کے اندر آتا ہے کہ بھئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو جنت تو زمین نہیں ہے، زمین تو جنت سے نیچے ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تدابیر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آباد کرنا چاہتا ہے تو کہیں سے کیسے لے کر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں جاؤ، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جس طریقے پر کہ شیطان آدم علیہ السلام کی عظمت کو اور ان کے مرتبے کو برداشت نہ کر سکا، آج بھی ہم دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں تو زیادہ تر یہ لوگوں کے اندر ایک آپس میں جنگ چل رہی ہے دوسروں کے مرتبے کو برداشت نہ کرنا۔ اور یہ بھی آخر میں فرما دیا کہ زمین کے اندر تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہی ہو، ایک وقت ایک چند لمحہ تم نے رہنا ہے، پھر بالآخر پلٹ کر میری طرف بھی آنا ہے۔
آگے بڑے مزیدار بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرق بیان کر دیا کہ انسان اور شیطان کے اندر، کہ ابلیس نے انکار کرنے کے بعد تکبر کیا اور وہ اپنی غلطی پہ اڑا رہا، لیکن آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے گڑ گڑاتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں چند ایک باتیں ڈالی، اور ان باتوں کے اندر جو اہم بات ہے وہ جو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 تن پاک کا وسیلہ پیش کیا۔ تو اس نام کی برکت سے، ان مقدس ہستیوں کے ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ بھی جو توبہ کا سلسلہ تھا وہ ہمیں بتانا تھا کہ دیکھو اے انسان، تم سے غلطی سرزد ہوگی تو اپنے باپ آدم کی طرح رجوع کرنا اور وسیلے کو اختیار کرنا، کیونکہ بن وسیلہ میری نعمت تم میری نعمت کو بن وسیلہ پا نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین میں چلے جاؤ، یعنی آدم کی جو اولاد پشت میں تھی اس کو بھی حکم تھا کہ تم زمین میں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ ضرور یأتین، جس کے اندر تاکیدی معنی پایا جاتا ہے کہ تم میں سے ہر فرد کے پاس میری ہدایت کا سامان آئے گا، تو جو اس ہدایت کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام یہ ذکر کیا کہ اس کو نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کی شروع کے اندر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں آدم علیہ السلام کو میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفتاً کے آخر میں جو تا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ معمولی درجے کا خلیفہ نہیں ہوگا بلکہ خلافت کا ایک پیکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب مٹی سے پیدا فرمایا تو مٹی لینے کے لیے زمین سے جبرائیل امین کو بھیجا گیا، لیکن مٹی نے، زمین نے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے یوں ہی سمجھے کہ ہاتھ جوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا اور واپس لوٹا دیا۔ پھر حضرت میکائیل گئے تو ان کے ساتھ بھی یوں ہی معاملہ پیش آیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو جب زمین نے واسطہ دیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ جس رب کا تو مجھے واسطہ دے رہی ہے کہ میں مٹی نہ لوں، اسی رب کا مجھے حکم ہے، میں وہ حکم لے کر آیا ہوں، تو لہٰذا میں بھی خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ مٹی لے کر آئے، پھر اس مٹی کو خاص طریقے سے گوندا گیا، پھر آدم علیہ السلام کے جسد کو تیار کیا گیا، اور فرشتوں کے سامنے یہ سب کچھ تھا، اور فرشتے دیکھ رہے تھے کہ بھئی انسان کے اندر بنیادی طور پر کون سی چیزیں ہیں۔ اس کے اندر قوت غضبیہ بھی ہے، قوت شہوتیہ بھی ہے، اور اس کے اندر قوت عقلیہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو قوت عقلیہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی اس کے اندر تو یہ 2 قوتیں ہوں گی، جو قوت غضبیہ اور قوت شہوتیہ، اور یہ 2 قوتیں قوت عقلیہ پر غالب آئیں گی تو یہ زمین کے اندر دنگا و فساد برپا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اشارتاً فرما دیا، جس طرح کہ عارضہم کی ہم کا جو لفظ ہے یہ چونکہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام اور مقدس ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر جب فرشتوں کے سامنے ہوا کہ بھئی اگر تمہیں وہ دنگا فساد والے نظر آ رہی ہیں تو یہ انبیاء کرام اور خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسان کے اندر تشریف آوری ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری خلافت کا تم ان سے زیادہ میری خلافت کے حقدار ہو، بلکہ خلافت کا تاج انہی کے سر پہ سجتا ہے کہ جو اپنی ان دونوں قوتوں کو دبا کر قوت عقلیہ کے ذریعے زمین کے اندر امن اور سلامتی کا نظام قائم میں دوبارہ جب آپ کے پاس آؤں گا تو ایک تو یہ بھی میں جانوں گا کہ یہ جو مٹی کا انکار ہے اس میں کیا حکمت ہے، اور پھر یہ ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یہ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمیں فرمائیں اس پر کہ اللہ کا خلیفہ یا نائب ہونا اس کا کیا مفہوم اور معنی بنتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں پہلے ایک بات عرض کروں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین میں خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں کیوں رکھا؟ واہ، اللہ کی حکمت کیا ہے؟ جی مسلمان اعتراض تو نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ پر، حکمت جاننا چاہتا ہے۔ جی، مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جنت میں رکھا، جنت کی نعمتیں ان کو چکھائیں، ان سے متمتع کیا، اور پھر زمین میں بھیجا۔ اصل وطن جنت ہے،
ज़मीन में हम मुसाफिर हैं, आर्जी हैं, اور یہ بتایا کہ اس جنت میں اگر دوبارہ آنا چاہتے ہو اور اس کی نعمتوں سے متمتع ہونا چاہتے ہو تو اس کا شوق ہمیشہ تمہیں زمین میں رہنا چاہیے اور وہ کام کرنے ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر دوبارہ تم آؤ. سبحان اللہ. تو لہٰذا پہلے اگر یہ دکھا دیا جائے جس طریقے سے قبر کے اندر کافر جو ہے جب کھڑکی جہنم کی طرف پہلے جنت کی طرف کھولی جائے گی اس کو بتایا جائے گا کہ اگر تو اچھے اعمال کرتا تو ادھر آتا پھر جہنم کی طرف تاکہ اس کو یہ ایک حسرت پیدا ہو. تو انسان زمین کے اندر تاکہ ہر وقت انسان کو تڑپ پیدا ہوتی رہے کہ میں کس طرح جنت میں پہنچ جاؤں اور اس کے لیے فمن تابع ہدا یا جس طرح یہاں آیت ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت میں رکھ کر پھر زمین میں بھیجنا تاکہ اصل وطن کی تڑپ ہمیشہ کے لیے رہے. میں کالر ہیں ہمارے ساتھ جی ان سے بات کر لوں پھر دوبارہ آپ کے مضمون کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم. ملک منیر صاحب ہیں لاہور سے. جی وعلیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید ملک صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو بھی خوش آمدید. جی آپ کو بھی السلام علیکم. آپ لوگ جوشیاں بکھیرے ہیں اور یہ ہمارے اسلام کا سرمایہ. جی میرا سوال تھا جناب حضرت آدم علیہ السلام کے فرمائی ہوا یہ جنت میں کتنا عرصہ رہے اور جب باہر نکالا گیا تو پھر دوبارہ کتنے عرصے کے بعد دوبارہ داخل کیا؟ یہ ایک سوال انہوں نے کیا ہے کہ کتنا عرصہ جنت میں قیام کیا اور پھر باہر کتنا عرصہ رہے اور یہ دوبارہ داخلہ جو ہے اس کے لیے کیا پھر کتنا عرصہ اور یہ کیا صورت رہی اس کی. جی یہ میں سوال ایک دفعہ اور بھی لے لوں جی پھر آپ سے اس کا جواب لوں گا. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ میاں غلام مرتضیٰ صاحب گوجرا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری صاحب. جی میاں صاحب خوش آمدید آپ کو. سر آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اتحاد کا اور اللہ کے نیک ولیوں کا نبیوں کا تذکرہ کرنے پر بہت مبارکباد دیتا ہوں. جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے علماء سے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پائنتن پاک کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی تو ہم تو گناہ گار ہیں تو ہم کس طرح پائنتن پاک کا وسیلہ دے کر اپنے گناہوں کو بخش پا سکتے ہیں؟ یہ مفتی دل محمد چشتی صاحب سے ہم جانیں گے کہ پائنتن پاک کا کس طرح وسیلہ پیش ہوا اور پھر ہمارے لیے اس میں کیا تعلیم ہے اور ہم کس طرح یہ وسیلہ پیش کر کے اپنے لیے زندگی کی راہیں آسان کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں کراچی سے ہماری بہن اسما آغا صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو بہن خوش آمدید. جی میں ایک ٹیچر ہوں لیکن مجھ پہ چوری کا الزام لگ گیا ہے اور وہ لوگ میرے سامنے پھر رہے ہیں لیکن یہ کہ میں کچھ کر نہیں سکتی. جی اس پر ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کی کوئی رہنمائی فرما دیں, کوئی ایسا وظیفہ کو پڑھنے کے لیے آپ کو بتائیں تاکہ کوئی سہولت اور آسانی کا کوئی معاملہ ہو. آپ بتا دیں اس پہ مفتی صاحب کے جو انہوں نے کہا ہے کہ حضرت آدم اور جو پائنتن پاک کا جو وسیلہ ہے وہ کس طرح پیش ہوا اور آج ہمارے لیے اس میں کیا تعلیم ہے اور کس طرح یہ چیز جو ہے ہمارے لیے زندگی میں آسانی پیدا کر سکتی ہے. جی ایک سیدھا سا دنیا کے اندر ہم یہ ایک ضابطہ حیات دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بڑے محنتیں کرتے ہیں, وہ جستجو کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اور آنے والے لوگ آسانی سے اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام نے جو 300 سال اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کی تو یہ توبہ کے جتنے بھی دروازے میں یہ سمجھتا ہوں تھے وہ آدم علیہ السلام نے کھلوا دیے. واہ سبحان اللہ. اور پھر آدم علیہ السلام کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کی صورت بنائی تو وہ دل کے اندر القاء کر دیا کہ ان مقدس ہستیوں کا نام پیش کیا جائے. لیکن پہلے آدم علیہ السلام کی گریہ زاری. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے در کو چھوڑ کر دائیں بائیں ٹکریں مارنے سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ کی بارگاہ تک انہی مقدس ہستیوں کے وسیلے سے ہی اپنی عاجزی, اپنی انکساری پیش کر کے تو اپنی دعاؤں کو قبول کروایا جا سکتا ہے. تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کے اس نابینا صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی جس کے اندر یہ کلمات اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ, کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رحمت کے پیکر نبی ہیں. انہی کلمات کے ساتھ یا اسی طریقے پر ہم دیگر مقدس ہستیوں کا نام لے کر وسیلہ پیش کر کے دعا کریں تو اللہ
تعالیٰ ضرور ان وسیلوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری اس دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے خود بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سبحان اللہ۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنایا اور پیغمبری بھی عطا فرمائی، اور پیغمبری اسی لیے عطا فرمائی کہ انسانوں میں سے ہر انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے فیض نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے فیض پانے کے لیے ایک انبیاء اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ پیدا فرمایا جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ خالق کائنات سے لیتے ہیں اور خلق خدا کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ لہذا وسیلہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کے اندر وسائل اور ذرائع کو اپنائے بغیر کوئی بھی مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک اور انہوں نے پوچھا کہ کتنا عرصہ قیام ہوا اور پھر وہاں سے زمین پر تشریف اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے، لیکن زیادہ تر 500 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام 500 سال جنت میں رہے، اور اسی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا۔ لیکن چونکہ جو صلاحیتیں تھیں وہ صلاحیتیں جنت میں کام آنے والی نہیں تھیں، کیونکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ جن تمام اشیاء کی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتائی تھیں تو ان کا محل اور ان کا مقام وہ زمین تھی، تو آدم علیہ السلام کو ایک ممنوع درخت کے قریب جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا زمین کو آباد کرنے کا، اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ اور آدم علیہ السلام نے بھی زمین کو جو آباد کیا، ٹھیک ہے علم و ہنر اپنی جگہ پر، لیکن عاجزی اور انکساری اور گڑ گڑاہٹ نے اس زمین کو آباد کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زمین پر آ کر آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے اس زمین کو شرف حاصل نہ ہوتا تو یہ زمین کب کی تباہ و برباد ہو جاتی۔ تمام انبیاء کرام نے اس زمین کو اپنے آنسوؤں سے، اور بہت سے انبیاء کرام نے اپنے خون سے اس زمین کی آبیاری کی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ظالموں کے ظلم کے باوجود بھی اس زمین کا نظام قائم اور دائم ہے۔ ایک اور کویسچن تھا ہماری بہن کا کراچی سے، انہوں نے کہا کہ مجھ پر الزام لگ گیا ہے، آپ دونوں شخصیات کو اس پر رہنمائی فرما دیں، کوئی ایسا وظیفہ ان کو پڑھنے کے لیے بتا دیں تاکہ ان کے لیے کوئی آسانی اور سہولت کا معاملہ ہو سکے۔ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں جب میں عرض کرتا ہوں تو آپ ایک بڑا پیارا وظیفہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بھئی یہ پڑھا کرو کثرت سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کریں گے اس کی رحمت کے وسیلے سے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری مشکلیں آسان ہوں۔ اس کی کوئی تعداد کتنی دفعہ پڑھ لیا کریں یا پڑھتی رہا کریں؟ جی اس کی تعداد ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کر لیں۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھا کریں، اور اس سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ آج کے اس اہم موضوع پر ہمارے اسکالر جو ہیں وہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے مزید استفادہ کریں گے۔ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہیں بہت وسیع پیرائے میں اس پر اپنے علم کے موتی جو ہے وہ بکھیر رہے ہیں۔ حضرت داؤد طائی بہت پیشوا تھے اور روحانی اور علمی حلقوں کی بہت مقتدر اور معتبر شخصیت تھے۔ منبع اور پیشوا بننے کے بعد، علوم و معارف پر دسترس حاصل کرنے کے بعد، ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ یہ پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی کسی کے پاس جاتا تو پھر کہتا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، مجھے زندگی کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے انہیں کہا کہ علیک بالعمل فإن العلم بلا عمل کالجسد بلا روح، کہ تم پر لازم ہے کہ تم نے جو علم حاصل کیا ہے اب اس پر عمل کرو، اس لیے کہ علم بغیر عمل کے اسی طرح ہے جس طرح جسم بغیر روح کے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے، جو مضامین ابھی تک ہم نے سنے ہیں اپنے علماء سے، کہ علم جو ہے وہ
اس وقت تک پایا قبول کو نہیں پہنچتا جب تک اس میں طبیعت کا گداز شامل نہ ہو اور کوئی کیفیت اور کوئی توبہ اور کوئی بات اس میں اس وقت تک اثر آفرینی ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کی طبیعت میں وہ گداز پیدا نہ ہو، جب تک آپ کی آنکھوں کی نمی جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو سکے۔ تو آج کے اس اہم موضوع پر جو ہم سورہ بقرہ کی آیت 30 سے 38 تک اس پر بات کر رہے ہیں، تخلیق آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا جنت میں قیام، جنت سے پھر اس کرۂ ارضی پر ان کی آمد اور تشریف آوری، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات، یہ سارے مضامین آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہیں یہ اپنے وقی مطالعہ کی روشنی میں اس سے بات نکال رہے ہیں اور چراغ سے چراغ جلا رہے ہیں۔ حضرت یہ جو ایک تو علوم آدم جو ہیں ان پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا، اور پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا جی، اس سجدے کا سبب کیا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ابھی دعا کے لیے بات ہوئی تھی اور علامہ چشتی صاحب نے بتایا، ایک قرآن پاک کی جو آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس پر حدیث نقل کی ہے صاحب جلالین نے سبحان کہ اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے ساتھ اگر نعم المولا و نعم النصیر بھی پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ مشکلات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بڑا آسان ہے اور مختصر سا ہے۔ یہ ناظرین یاد رکھنے کی بات ہے، بہت اہم جو آج کی اس گفتگو میں ہمیں مفتی شیخ الحدیث علامہ محمد صدیق ہزاروی صاحب عطا فرما رہے ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی مشکل ہو، ظاہر ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات جو ہیں وہ انسان کو کہیں نہ کہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو یہ وظیفہ جو ہے جو ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو حرز جاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس میں دو باتیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ برکات شامل ہے اس میں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے اوپر سارا بھروسہ ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے کی بات ہو رہی تھی، آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو آپ روتے رہے اس بات پر، وہ درخت والا جو معاملہ تھا، اور وہ بھی درخت کے قریب نہیں گئے تھے، منع اس سے کیا گیا تھا، شیطان نے کہا میں پھل لا دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے جب اوپر کی طرف نگاہ کی تو عرش کے پایوں پر، ستونوں پر، ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر کے لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے تو تیری اولاد میں سے لیکن یہ تیرا بھی سردار ہے، سید الاولین والآخرین۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی لغزش، ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، نبی ہیں اللہ کے، اس لغزش کو معاف کر دیا۔ باقی مسئلہ جو آپ نے فرمایا کہ سجدہ کیوں کیا گیا، تو اس سے پہلے علم کا ذکر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے گئے، پھر فرشتوں پر پیش کیا تو انہوں نے معذرت کی کہ یا اللہ جو تو نے سکھایا وہ ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو وہ مسجود ملائکہ بننے کا سبب بنتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب مسجود ملائکہ بنے تو اس کی بنیاد علم تھا، تو علم کی فضیلت کی وجہ سے ان کو سجدہ کرایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مال نہیں مانگا، فقر کی دعا کی ہے، اور اتنی روزی جو میرے لیے کفایت کرے، میری آل کے لیے، گھر والوں کے لیے، لیکن علم کے لیے دعا مانگی ہے، رب زدنی علم، اور خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ آپ علم کے اضافے کے لیے، علم بڑھنے کے لیے دعا مانگے، تو سارے کاموں کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر جس چیز کا انتخاب اضافے کے لیے، دعا کے لیے کیا گیا وہ علم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ ابھی آپ فرما رہے تھے عمل کے حوالے سے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ امام صاحب کا ذکر کر رہے تھے، بات ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ علم بنیادی طور پر کوئی چیز نہیں ہے۔
اگر اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں سبحان ہوتا. اللہ. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے علم ہے کہ فلاں آدمی جو ہے مالی طور پر پریشان ہے، مجھے علم ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس علم کی بنیاد پر آپ نے کوئی اس کی مدد کی ہے، اس کا تعاون کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تعاون نہیں کیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ تیرے علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم تو اس لیے تھا کہ تاکہ اس کے مطابق تو اس کی مدد کرتا. تو اس لیے علم بنیادی طور پر کتنے مسائل کوئی آدمی نماز کے یاد کر لے، روزے کے یاد کر لے، حج زکوٰۃ کے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. تھوڑا علم بھی ہو، اس پر عمل ہو تو وہ کارآمد ہوتا ہے. تو علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ان لوگوں کے درجات اللہ بلند کرتا ہے کہ جن کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے. تو اس لیے علم اور علم سے مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ کی پہچان ہو، اس کے حقوق کا پتہ چلے، اور مخلوق کی پہچان ہو کہ کس کے میرے ذمہ کیا حقوق ہیں. میں جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو میں یہ بھی پوچھوں گا کہ یہاں بطور خاص فرشتوں نے اپنی تسبیح کا ذکر کیا، جی تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ میں دل محمد چشتی صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت جو ہے، یہ اس پر میں بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑی ہمیں رہنمائی دیں، اور آج کے جو مضامین ہیں، جو آیات ہیں، اس میں مزید جو کوئی نقطہ رہتا ہے ایسا جو ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اس کو بھی اب بطور خاص اپنی گفتگو میں شامل کریں. آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام تمام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے. عصمت انبیاء یہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی عقیدہ ہے. انہی آیات کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر خلیفہ کا لفظ آیا، اور اللہ رب العزت جب آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام پر پورا اعتماد ہے. سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت کا اعتماد ہمارے اعتماد کی طرح نہیں، کیونکہ ہمارا اعتماد ایک اندازے اور تخمینے پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعتماد قطعی علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعتماد پہ پورے نہ اتریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خلیفہ کہے اور وہ زمین میں آ کر یا کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدولی کریں؟ یہ تو خلیفہ کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ آدم علیہ السلام سے یہ توقع یا یہ کوئی بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوگی. دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام کو جو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کا حکم ملا، تو وہاں پر بھی ہم یہ دیکھیں تو وہاں پر نبی اور غیر نبی دونوں کو جمع کیا گیا. لا تقربا یہ دو پر دلالت کرتا ہے کہ تم دونوں قریب نہ جانا. تو وہ دوسری حضرت حوا ہیں، اور حضرت حوا خاتون ہیں، اور کسی بھی خاتون کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، کیونکہ نبوت کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد ہی نبھا سکتا ہے. عورت کے لیے یوں پبلک میں آ کر تبلیغ کرنا ایک مشکل امر ہے. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ارشاد فرماتا ہے تو وہ کتنا خوبصورت کلمات ہیں. فَنَسِيَ آدم، کہ آدم علیہ السلام کو نسیان ہوا، اور نسیان کا معنی بھولنا ہے، اور یہ بھولنا یہ کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی خطا نہیں. خود ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز کے اندر تعداد رکعات کے حوالے سے آپ کو نسیان ہوا، اور اس کے اندر بھی امت کا فائدہ. تو آدم علیہ السلام کے بھی نسیان کے اندر ہم جیسے گناہ گاروں کو راہ ملی ہے کہ تم عمدن بھی اگر گناہ کرو تو طریقہ آدم علیہ السلام والا اپناؤ، گڑ گڑاؤ. اور دوسری بات یہ کہ رونا کوئی اس بات کی دلیل نہیں کہ انسان گناہ گار ہے. حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آج تک رو رہے ہیں. ایک دن اللہ کریم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم آخر روتے کیوں ہو، تمہیں تو اتنا عظیم مقام ملا ہے. تو انہوں نے کہا جی ابلیس کو بھی بڑا مقام ملا تھا، لیکن اس کو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا. تو اے رب العالمین ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل اور اے میکائیل اس میری خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. تو یہ ڈر اور خوف تو تمام انبیاء کرام اور تمام مقربین اور تمام ملائکہ اور تمام مقدس ہستیوں کو ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا،
گناہ اور خطا اور غلطی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ارادہ بھی کار فرما ہو۔ فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے ان کا کوئی عزم اور ارادہ نہیں پایا۔ جب اللہ کا کلام آدم علیہ السلام کی طرف نسیان کی نسبت کر رہا ہے اور ان سے ارادے کی نفی کر رہا ہے تو پھر یہ آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت رکھنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آدم علیہ السلام کا یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، التجا کرنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ایک تو ہماری تعلیم کے لیے ہے اور دوسرا آدم علیہ السلام کی کامل عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو رہا ہے کہ خالق لم یزل کہ معافی تجھ سے ہی ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو آدم علیہ السلام تو اپنے بارے میں یہ کہہ سکتی ہیں جس طرح کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن غیر انبیاء کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ انبیاء کرام کے کلمات جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیے تو ہم اس طرح کے کلمات ان کے لیے استعمال کریں اور دلیل بنائیں۔ وہ خود بھی تو اپنے لیے یہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ یہ ان کا کہنا عجز و انکساری کی بنیاد پر ہے، حقیقت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آپ فرما دیں پروگرام کا بالکل آخری لمحے ہیں کہ ایک تو فرشتوں نے جو تسبیح اور تحمید اس کا ذکر کیا وہ کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ فرشتوں کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ انسان جو ہے یہ کل کو فساد کرے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ ہے علامہ ڈاکٹر سید محمد سید طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الازہر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فرشتے جو ہیں انہوں نے حسد کی بنیاد پر یہ بات کی بالکل غلط ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں۔ فرشتوں کے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ تسبیح و تعلیل ہی کافی ہے، لہٰذا ہم تسبیح و تعلیل کر رہے ہیں تو کسی اور کو خلیفہ بنانا اور پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ زمین کو آباد کرنا ہے اور زمین کے اندر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے، اور اللہ کے احکام تب نافذ ہوں گے کہ زمین پر انسانوں کو پھیلایا جائے، مرد عورتیں پیدا ہوں، پھر انبیاء کرام آئیں اور احکام اور سیاست جو حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام سیاست کیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ایک چیز فرشتوں کے علم میں نہیں تھی۔ اس لیے فرشتوں نے یہ کہا، جس وقت اللہ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے فرشتوں نے صرف یہ سمجھا تھا کہ شاید تسبیح و تعلیل ہی کافی ہے، اس بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ ہمارے ساتھ کالر تو بہت زیادہ ہیں، بہت سی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات جی آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے چونکہ دیکھا تھا کہ زمین پر جن جو ہیں وہ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، اس بنیاد پر یہ کہا، یا لوح محفوظ میں دیکھا کہ یہ ایسا کریں گے تو اس لیے فرمایا کہ یہ انسان جو فتنہ فساد پھیلائیں گے، اللہ نے فرمایا اس میں میرے نبی بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، صدیقین شہداء بھی ہوں گے، تو یہ اس طرح فرشتوں کے علم اس اعتبار سے ہوا تھا۔ بس ایک کالر میں اور لے لوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی میاں محمد اسلم صاحب احمد پور شرکیہ سے آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، آپ کو خوش آمدید۔ جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار مقدس کس ملک میں واقع ہے؟ جی حضرت آدم علیہ السلام کا مزار اقدس کس ملک میں ہے؟ آپ کوئی کسی کے ذہن میں ہے ایسا؟ جی اور تو نہیں کالر کوئی ہمارے ساتھ؟ جی حق نواز صاحب ہیں جام پور سے، خوش آمدید آپ کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، آپ کو خوش آمدید۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر اپنا یہ جو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا اپنا جنت سے نکالنے کی کیا وجہ تھی؟ جی بہت تفصیلی اس پہ بات ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے جو سوالات ہیں ان کو اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے کوئی ایسی اختتامی بات جو ہمارے لیے علمی اور دینی اور فکری طور پر روشنی اور رہنمائی بکھیر سکے، اختتام پر مختصر انداز میں آپ فرمائیں۔ آدم علیہ السلام کے مزار شریف کے متعلق مشہور یہ کہ سراندیب ایک علاقہ ہے، وہاں پر آپ کا مزار شریف واقع ہے، اور آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے کا جو سبب ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ اس زمین کو آباد کرنا تھا اور ادھر کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرما ہونا تھا، یہ سب سے بنیادی سبب تھا۔ آج کے اس درس قرآن سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم دو چیزوں کو اپنا شعار بنائیں، ایک ہے علم اور دوسرا توبہ۔
واہ۔ یہ دو چیزیں انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں، اور ان دو چیزوں کو ترک کرنا یا ان میں سے ایک کو ترک کرنا یہ انسان کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ جس طرح کہ ہمارے سامنے شیطان کہ علم تو ہے لیکن توبہ نہیں، بلکہ تکبر ہے، انا ہے، یہ چیز انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کوئی آج پروگرام کے اختتام پر کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے ہم سارے اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں، اور خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو نافذ کرے دنیا میں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ دونوں شخصیات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آج کا جو پروگرام جس کو بہت اچھا عنوان دیا دل محمد چشتی صاحب نے کہ یہ دراصل درس قرآن تھا، اور نور قرآن جو ہے اس کے اندر درس قرآن جو ہے اس کی روشنی اور رہنمائی یہ تو موجود ہی ہوتی ہے۔ اور اختتام پر انہوں نے جو بات کہی کہ ایک علم اور دوسرا اس کے اندر جو ہے ایک جو انسان اس کے اندر تواضع، کہ اگر علم کے ساتھ تواضع نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اس زندگی میں دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے صحت مند قدموں کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اقبال نے بھی یہی شکوہ کیا تھا، اور اقبال نے مرید ہندی بن کر پیر رومی سے اس پہ رہنمائی مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دیں زار و زبوں۔ اور پھر پیر رومی انہیں کہتے ہیں کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود، کہ وہ علم جو تیرے محض وجود کی آرائش کا ذریعہ ہے اور جس سے تم صرف دنیا کے مار کے سر کرنا چاہتا ہے، وہ علم نہیں بلکہ تیرے لیے سانپ ہے۔ علم را بر دل زنی یار بود، اور وہ علم جس سے تیرے دل کی دنیا آباد ہو، جس سے تجھے حق اور حقانیت تک پہنچنے کا تیرے اندر داعیہ اور ملکہ پیدا ہو، وہ علم وہ تیرے لیے تیرا دوست ہے، تیرا رہنما ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی علم کی طلب، تڑپ اور سسک اور کسک ہمارے اولیاء، صوفیاء اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا عطا کی، رب زدنی علما، اور پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے ہم ان علوم کی طرف بڑھتے ہیں، ان معارف کو جاننے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے سبب انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخ روح ہوتا ہے، جس کے سبب اس کی طبیعت میں گداز، جمالیات اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ میں بار دیگر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے مہمان سید آصف علی ظہوری ان سے درخواست کروں، ان سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ کہ دل میں خوف پیدا ہو تو یہ قرآنی وظیفہ جو ہے اس کو پڑھا جائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات، ان کو پڑھنا، معمول بنانا انسان کے دل کو تقویت دیتا ہے اور ہر قسم کے خوف اور ڈر سے انسان کو نجات میسر آتی ہے۔ ان ماہ رمضان المبارک کے ان ایام اور خاص قرآن پاک کا نور اور فیض اللہ تعالی ہمیں اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید آصف علی ظہوری۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم،
صدائے چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دو نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دو نام میرا محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں میرے مولا میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھے اسباب حل کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ